अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू होगा सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच ने बाकायदा तौर पर जो केसेस की समाअत है वो शुरू कर दिया और पहले दिन 18 केसेस की समाअत हुई है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल है एहतजाज की और वो बानी पीटीआई को रिहा करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे, उस हवाले से। तो शुरू करते हैं। पहले मौजू की तरफ जाते हैं जो आज आइनी बेंच ने बाकायदा तौर पर जो केसेस की समाअत है शुरू कर दी है। जावेद सुमरो, 6 रुकनी बेंच ने काफ़ी तेज़ी से समाअत शुरू की है और पहले ही दिन 18 केसेस। जी बिल्कुल फैसल, आज जो 18 केसेस थे वो सारे तकरीबन 2003 से लेकर 2016-17 तक जो पेंडिंग केसेस थे, मुख्तलिफ मुकदमात थे, जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें मौजूदा सीन के साथ भी, मौजूदा सूरत हाल में भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो है माहौलियाती आलूदगी जो मुल्क के अंदर फैली हुई है। ये जस्टिस नसीम हसन शाह के दौर में एक ख़त लिखा गया था उस वक़्त उनको कि जी मुल्क के अंदर माहौलियाती आलूदगी है, लेकिन वो स्पेसिफिक था सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ। तो वो जो खत लिखा गया था, उनको कहा गया था कि जी इस्लामाबाद में जिस तरह से उसके सबब्स हैं, साइड एरियाज हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ दरख्त की कटाई हो रही है, जंगलात की कटाई हो रही है, यहाँ पे सनती जोन्स बनाए जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा गलत है। तो उस सारी चीज़ों के ऊपर उस वक़्त ये सुओ मोटो केस लिया गया, एसएमएफसी यानी कि आज खुद नोटिस केस लिया गया, सुना गया था, फिर पेंडिंग था। आज भी अदालत ने 6 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस केस के ऊपर 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है वफाकी हुकूमत के लिए। जी बताएं क्या कर रहे हैं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, ख़राब है। और एक मौके पर तो जस्टिस मंदोखेल ने जो सवालात भी उठाए कि जी किस तरह से ये ज़मीनें अलाट कर दी गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की गई, पेट्रोल जिस तरह से हमारे मुल्क में उसकी मिलावट होती है उसमें जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तो ये सारी सूरत हाल रखते हुए उस पर 3 हफ्तों की रिपोर्ट मांगी गई। फिर जो है सदर आरिफ अलवी जो थे उनकी तैनाती के हवाले से दरख्वास्त थी, उसको भी अदालत ने फिलहाल मुलतवी किया है। तो 3 जो केसेस हैं अदालत ने उसको मुलतवी किया है, समाअत को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उनको दी है। बाकी जो केसेस थे 15 वो ऐसे थे जो हमारी नज़र में इनफ्रक्चुअस थे, यानी कि वो काबिल समाअत नहीं थे, पुराने थे। उसमें बहुत से केसेस ऐसे थे जिन पे फैसले मातहत अदालतों से या दीगर फोरम से हो चुके थे, तो अदालत ने उनको खारिज कर दिया। और 2 ऐसे जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके ऊपर मजमूई तौर पर अदालत ने ये रिमार्क्स देते हुए कि इस किस्म की दरख्वास्तों को हर सूरत में जो है उसकी सरगोबी करनी चाहिए कि ये ऐसी दरख्वास्तें लगा कर अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं, उन पर मजमूई तौर पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। तो एक चीज़ तो ये ज़रूर अच्छी हुई है कि जो पेंडिंग केसेस थे पुराने और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे और जो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, इन्फ्रक्चर्स थे, अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके थे, तो वो अदालत ने सुनना शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर है फिर इससे पेंडेंसी जो है अदालत में वो कम हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। बाकी अब कल देखते हैं, कल जो 16 केसेस हैं उसमें भी तकरीबन ऐसी ही दरख्वास्तें हैं। ख़ास तौर पर सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की एक दरख्वास्त है, बाकी भी हैं। तो इस किस्म की दरख्वास्तें मेरे ख्याल में मजमूई तौर सुनना। पर कितने आइनी केसेस हैं जो आइनी बेंच ने अभी अलहदा किए हैं जिनकी समाअत होनी है? देखें, अभी जो ज़ाहिर है उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है वो तकरीबन हमारी मालूमात के मुताबिक 400 से ज़्यादा है। तो ये एक वक्त के साथ साथ ये लगेंगे, सुनेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस बेंच बनने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि पुरानी पेंडेंसी आपकी ख़त्म होगी। अब वो फिर डाइवर्ट हो जाएगी सारी जो अटेंशन है तमाम जज साहबान की, जो सिविल मैटर्स पड़े हुए हैं, क्रिमिनल साइड पे लोगों के मैटर्स पड़े हुए हैं, फैमिली लॉ मैटर्स पड़े हुए हैं, तो उसकी तरफ जो असल लेकिन एक मोटिव है। बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उस हवाले से भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उसको भी चैलेंज किया गया है। तो वो कब तक जेर समात आ सकती है? मुस्तकबिल करीब में कोई चांस है या इन 400 केसेस के बाद ही आएगी? नहीं, देखें, 26वीं आईनी तरमीम में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वो दरख्वास्तें पहले आएंगी जो पहले आई हुई हैं। यानी कि पहले आई है, पहले पाई वाली बुनियाद पे वो दरख्वास्त की समाअत होगी। ये नहीं होगा कि एक दरख्वास्त साल पुरानी पड़ी हुई है, आप उसको छोड़ के जो आज दरख्वास्त है उसको तो आपने लगा देना है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस या टाइम जोन रखा गया था पहले,
تو وہ اس حساب سے اب نہیں ہوگا. تو ظاہر ایک سسٹمیٹک جو SOP بنایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ اچھی چیز ہے اپنے حساب سے. ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو پینڈنسی ختم ہونی ہے, لوگوں کا فائدہ ہونا ہے, خاص طور پر وہ جیل پٹیشنز جو سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں, وہ جیل پٹیشن جس میں قیدی جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اسٹیٹ ان کی طرف سے پیش ہوتی ہے, اسٹیٹ کے جو اٹارنیز ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں, تو اب ان کا بھی کم از کم کچھ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سالوں سال پڑے رہتے ہیں ان کے کیسز کو فالو نہیں کیا جاتا, تو اب وہ چیزیں سامنے یعنی مجموعی طور پر جو سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز ہیں ان میں کمی تیزی سے آئے گی آئندہ چند بالکل دنوں آئے میں. گی, 100% آئے گی. اور اس 26ویں آئینی ترمیم میں اس قسم کی بینچ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف آپ نے آ کے سیاسی درخواست دے دی تو آپ چلے جی, آپ خبر لگانے کے بعد آپ شروع ہو جائیں. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بلوچستان ہائی کورٹ والی درخواست تھی وہ بھی عدالت نے ڈسپوز آف کر دی, جبکہ آپ ریویو پٹیشن میں آ رہے ہیں. پٹیشنر کو یہ کہی گئی یہ بات, پٹیشنر کی اپنی جگہ آرگیومنٹس اچھے تھے لیکن عدالت ان کے ساتھ کے آرگیومنٹ سے مطمئن نہیں تھی تو ڈسپوز آف ہو گیا. تو اس قسم کی صورتحال کو دیکھو تو یہ بہتر ہے, بہت اچھی چیز ہے. تو ابھی چونکہ اسٹارٹ ہے, آج پہلا دن ہے, ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئینی بینچ نے کام شروع کیا ہے, اور اگر کوئی بہت بڑا آئینی میٹر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بھی سنیں گے. اور 6 کے 6 جج صاحبان ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, جن کی اپنی اپنی پوزیشن کے اندر بہت بڑی ایک بڑا نام ہے, بہت ایبلٹی ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کر سکتے ہیں. جی, مجموعی طور پر یہ کہ انصاف کی فراہمی جو ہے اس میں کسی حد تک سپریم کورٹ میں آسانی پیدا ہوگی, اور اب کیسز جو ہیں وہ زیادہ دیر التوا میں نہیں رہیں گے. یہی اس ترمیم کا بنیادی مقصد بھی تھا اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے. آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے جو PTI ایک دفعہ پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور احتجاج کا انہوں نے 24 نومبر کی کال دی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال بہانہ یہ بنایا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کال دی ہے. بھائی عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو باہر اعلان کوئی اور نہیں, وہ تو علیمہ خان آج بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے آج بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ 80 سال والے جو ہیں ان کو بھی لے کے آئیں اور سڑکوں پہ نکلیں. نہیں, وہ تو ظاہر ہے سیاسی جماعت ہے, وہ تو یہ کہیں گے کہ جی سب لوگ آئیں, ان کی احتجاج کو کامیاب بنائیں. لیکن میں یہ بات ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آتی فیصل صاحب کہ اب سے پہلے تو 3 احتجاج آپ کر چکے ہیں, تینوں آپ کے ناکام ہوئے ہیں. آپ فلمی اسٹائلوں میں آتے ہیں, فلمی اسٹائل میں غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو احتجاج ہیں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے, آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جبکہ پاکستان پلاننگ کیا کرنی پڑتی ہے, پہلے بھی تو 3 دفعہ پلاننگ پڑتی ہے. نہیں, پلاننگ نہیں تھی وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں, میں عموماً یہ بات کہتا ہوں دوستوں میں اور اپنے جہاں بات ہوتی ہے کہ ہر بندے نے PTI میں 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, وہ کیا کرے گا جبکہ سینٹرلائز تو کریں گے نا. مجھے اکثر تو وہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, دیر سے پہنچتے ہیں, تقریر ہی نہیں کرتے جلسے. اب آپ دیکھیں, پھر آپ سے یہ بات پہ اختلاف کرتا ہوں, نہیں, وہ دیکھیں نا, اختلاف کرتا ہوں. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جلسے کو آگے تباہ کریں. جس بندے کی 1.5 انچ کی مسجد اپنی پاکستان تحریک انصاف کی بنی ہوگی وہ کیوں ان کے جلسے میں جائے گا؟ اس نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا طوفان تلاطم جو برپا کر دینا ہے کر دے, اس کی مرضی ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج میں سپریم کورٹ میں تھا یہ آئینی بینچ کی کوریج کے لیے, تو وہاں پہ میں نام نہیں لیتا ان پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یار آف دا ریکارڈ آپ کو بات بتاؤں, ہمارا عشر بعد میں بھی یہی ہونا ہے 24 تاریخ کو جو پہلے ہوا ہے. تو ہم نے بڑے کہہ لگائے, تو میں نے انہیں یہی کہا. نہیں, وہ تو جو ہے شیر افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی میں جو گروپ بندی ہے وہ بڑی واضح طور پر ہے, اور وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے گروپ بندی کیوں ہے گروپ بندی؟ آپ بتائیں کیوں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے جیل میں مل کے آتا ہے باہر آ کے کہتا ہے PTI میری ہے, اور جو جس کی PTI ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. جس کی PTI ہے, PTI جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. ان کی بہنیں دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, خواتین ہیں ہماری, عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, ان کی اہلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کے آپس میں جھگڑا بنا ہوا ہے خواتین والا, تو نہیں میں نہیں تو. لطیف کوسا صاحب کا گروپ الگ بنا ہوا ہے, وہ ہماری بشرا بی بی کے ساتھ ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور ان کی نورین اور باقی جو ان کی سسٹرز ہیں وہ الگ اپنا ایک گروپ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہر بندے نے یہ رکھا ہوا ہے لالچ کہ جی آج نہیں تو کل یہ جو حلوہ ہے وہ میرا ہو جائے گا. جب یہ حلوے کے حلوہ تو نہیں ہے, یہ حلوہ اتنا آسان تو حلوہ ہے نا. اگر عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر ان کے لیے تو بنا بنایا حلوہ ہوگا. یہ حلوے کے چکر میں بنے ہوئے. چلو ٹھیک ہے, باہر آ کے اب عمران خان صاحب کو اندر
پتہ نہیں معلومات ہیں یا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے باہر، لیکن ان کے ساتھ جو مل کے آتا ہے لیکن باہر آ اگر کے کہتا ہے جی میں ہی پی ٹی آئی 3 سے 4 دفعہ احتجاج کیا، پیار محبت سے یہاں تک پہنچے بھی، اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس دفعہ تو گورنمنٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے بھی تیار ہیں اور چھوڑیں گے یار نہیں۔ میں آپ کے ذرائع سے اس لیے متفق نہیں ہوں کہ قانون ہمیشہ اپنا راستہ خود اپناتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ اگر غیر قانونی کام کریں گے تو اگر جلسے کے اندر کریں گے تو شاید پولیس آپ کو وہاں پہ کچھ نہ کہے، کیونکہ پولیس نے آپ کے ساتھ ساتھ دیگر شہریوں کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز نے دیگر شہریوں کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہاں پہ تو شاید آپ کو نہ کریں، نہ ماریں، نہ پیٹے، نہ وہاں پہ کوئی زد و کوب کی صورتحال بنے۔ لیکن جب سیکیورٹی فورسز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، وہی میں بات کر رہا ہوں نا، ان کو پولیس اور دیگر جب ان کو یہ محسوس ہوگا کہ یار انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے جو وہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں، جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں، باقی لوگوں کا بھی انہوں نے خیال رکھنا ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، تو وہ ان کو اس موقع پر شاید نہ کہیں، وہ آپ جو مرضی کہہ کے چلے جائیں، لیکن قانون جب اپنا راستہ بناتا ہے تو آپ کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں، اور یہ تو ایسے ڈرپوک ہیں کہ مقدمے سے ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار مجھے ہوا تو کیا نہیں لگتا کہ اس دفعہ بھی مرکزی لیڈرشپ کہیں نظر کہاں آئے گی۔ نظر آئے گی، یہ اس بات سے متفق ہوں میں، آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جب کہاں نظر لیڈرشپ آئے نہیں گی آئے گی تو کارکن کہاں سے آئیں گے؟ یار، کارکن تو دیکھو ایک جگہ آئیں گے، ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کے پی کے میں نہیں، سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا میں اگر کارکن آئیں گے تو زمین پہ کیا ہوگا؟ احتجاج کہاں پہ وہاں پہ ہوگا؟ پھر کہیں گے جی دیکھیں اس اسپیس کے اندر 1,00,000 لوگوں نے شرکت کی، بھائی اسپیس پہ 100 دفعہ 1,00,000 کرو، جو زمینی حقائق ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہے، تو ان کی کامیابی صرف سوشل میڈیا پہ ہوگی، باقی ہم آپ چل کے ہم بھی کور کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ان کے شاید آ جائیں جنہوں نے شاید آ کے یہاں پر کوشش کی کریں گے انٹر ہونے کی، لیکن اس بار واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکیورٹی فورسز نہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہماری سیکیورٹی فورس ہے، وہ چونکہ ہماری سیکیورٹی کرتی ہے نا، ایک تھانے والا ایک پولیس اسٹیشن میں بیٹھا، لیکن کچھ لوگ سیکیورٹی فورسز کو وہ کس بے وقت شک سمجھے نا جی، ان کو آپ ان کی سوچ کو آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے وہ بات کرتے ہیں جی میں نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کرنی، ان کی جب ایک سوچ ہی ایسی ہوگی، نہیں تو وہ تو سمپل سی بات ہے نا، ہمارے پولیس ہو گئی، جو سیاستدان ہمارے ہوگا، پولیس ہو گئے، سنیں، جو سیاستدان ہوگا وہ سیاستدان ایک سیاستدان ہی نہیں، ایک سیاسی جماعت ہی نہیں، وہ ایک سارے نہیں کہتے ہیں کہ سیاسی فین جماعت کلب، تو وہ نہیں مانتے ہیں نا اپنے آپ کو، ہے یا آپ نہیں، آپ کہنے نہ سے کیا کہیں، ہوتا ہے، سیاسی ہے جماعت وہ ہو تو پھر مانتے سمجھ ہیں، لینا وہ نا، مانتے یہ ہیں کہ ہم نہیں، یہ سب سے نہیں، بڑی جماعت ہے، دیکھیں، لیکن نہیں، میری سب سے نظر بڑی میں جماعت سوشل میڈیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، نہیں، اگر سیاسی جماعت ہو تو پھر سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کریں نا، پھر بیٹھیں سب یار جگہ پہ اتنا جا کچھ کے، اب ماضی میں اگر مولانا کے ساتھ ساری چیزیں طے کر کے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے بھائی ہیں، وہاں پہ اپنا ڈرافٹ کرا بھائی کے کس پھر منہ پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں، بیٹھیں گے مگر کیا آپ کریں کس گے؟ منہ سے بیٹھیں گے، میں ساری زندگی آپ کو اوپر تنقید کرتا رہا ہوں، جلسے، جلوس، نجی محفلیں، سیاستدانوں کی میٹنگز، کسی بھی کانفرنس میں چلے جائیں وہاں پہ آپ نے اور بات کرنے کی بجائے آج لیکن اب تو سیاسی قائدین مولانا سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی ہے۔ نہیں، اب تو ظاہر ہے اس طوفان میں پھنسے ہوئے تو کہیں سے تو ریلیف حاصل کرنا ہے نا، کہیں سے تو ریلیف حاصل کرنا ہے، تو ظاہر ہے کبھی مولانا کے دروازے پہ، کبھی کسی اور سیاستدان کے دروازے پہ، اب خود کو بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ماضی میں جو ہم سیاسی اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہے، جو سمجھدار سیاستدان ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، سیاسی قائدین جو ہیں ان کو پتہ ہے میرا یہ سیاسی سخت ترین مخالف ہے، لیکن کبھی بھی ان کے چہرے پر ان کے خلاف کوئی آپ نے عکس نہیں دیکھا ہوگا، ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بہتر طریقے سے بیٹھ کے وہاں اپنی جو ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، سیاسی امور پر ہنستے ہوئے بات ہوتی ہے، بے شک ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کی ساری تیاری کرتی ہے، لیکن کبھی وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ آپ نے بھرے مجمع میں کہہ دو جی یہ تے چور ہی انہوں نے تو لٹ لیا، اس طرح سے سیاست نہیں ہوتی، آپ کو بطور اگر سمجھتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں تو آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور واقعی آپ لیڈر ہیں تو جب آپ پبلک پلیس پر جاتے ہیں، جب عوام سے آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے الفاظ سے ہی، اپنی اس تقریر سے ہی عوام کو رہنمائی دینی ہوتی ہے، ایک سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔
تو وہ سمت اگر درست ہوگی تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔